एपिसोड 16। रात भर में अजीब से ख्वाब देखता रहा। सुबह 11 बजे आंख खुली तो तबीयत खांसी बोझल थी। बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन आलिया का जाना जरूरी था। लेकिन उसके लिए वो मखसूस हुलिया भी इख्तियार करना था जिसमें आलिया से पहली मुलाकात हुई थी। मैं घर से निकल पड़ा। दोपहर के बाद आलिया के यहाँ पहुंचा तो उसी मखसूस हुलिया में था। वो मुझे देखते चहक उठी। हेलो मोहसिन साहब, बहुत इंतजार करवाया आपने। वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। उसकी माँ घर पे नहीं थी और भाभी बावर्ची खाने में दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। चाय पियेंगे या खाना चलेगा? एक कप चाय से ज्यादा किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। मैंने नाश्ता काफी ताखिर से किया था। वो बावर्ची खाने में गई और भाभी से चाय का कहकर आ गई। थोड़ी देर बाद हम चाय पीते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे कि वो अचानक ही अपने असल मौजू पर आ गई। मोहसिन साहब, मैंने अपनी सहेली साहब का तस्करा किया था। वो आपके जज्बात से बाखबर होकर बेहद खुश हुई थी। बहुत बेचैन है आपसे मिलने को। हमें आप जैसे मुखलिस साथियों की शदीद जरूरत है। मैं उसी क्या जा रही हूँ। पसंद करे तो आप भी चलिए। वो सहेली कराची में हमारी लीडर भी है। क्या वो कोई बूढ़ी औरत है? अरे नहीं, जवान और हसीन, ऐसी कि आप देखते रह जाएंगे। उसका नाम नीलम है और नीलम की तरह जगमगाती शख्सियत के मालिक है। मुझे खदशा था कि वो नीलम का ही नाम लेगी, इसीलिए मैं उसका नाम सुनकर उछल पड़ने से महफूज रहा। आलिया मेरी तरफ मुतवज्जो थी। अगर मैं नाम सुनकर चौंक जाता तो वो यकीनन समझ जाती कि मैं नीलम को पहले से जानता हूँ। बहुत खूब, तुमने तो मेरा इश्तियाक बढ़ा दिया। मैं उससे जरूर मिलूंगा। तो फिर चलिए। अरे, तुम खाना खाकर नहीं जाओगी? मुझे तो भूख भूख नहीं है, लेकिन तुम क्यों बिला वजह का वाक़ा करना चाहती हो? खाना तो कहीं भी खाया जा सकता है ना। आइए चलें। वो मसरूर लहजे में बोली। मैं उसके साथ घर से निकल आया। उसने अपनी भाभी से बाहर जाने के सिलसिले में शायद पहले से ही कोई बहाना कर रखा था, लिहाजा उसे आते वक्त कुछ कहने की जरूरत पेश न आई। वो मुझे लेकर तारिक रोड पर वाक़ अपनी सहेली के यहाँ पहुंची। गालिबा नीलम ने उससे वही मिलने का वक्त तय कर रखा था, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि नीलम कुछ देर कबल एक फ़ोन कॉल आने पर हॉलीडे इन की तरफ जा चुकी है। इससे ज़्यादा आलिया की सहेली को भी मालूम ना था। गोया वो भी आलिया की तरह किसी खास अहमियत के हामिल नहीं थे। मैंने सोचा कि हमें हॉलीडे इन चलना चाहिए। आलिया से इस बात का इजहार किया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अगर इसकी इजाज़त होती तो वो हमारे लिए पैगाम ज़रूर छोड़कर जाती। अच्छा, पर अब मुझे तो भूख लगने लगी है। तो चले ना, यहीं किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। हम एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जा बैठे। वेटर शायद पहले से आलिया को जानता था। उसने अजीब नाकाबिले फहम से अंदाज में सर को जुम्बिश दी, जिसे मैं पजीराई का इजहार तो हरगिज नहीं कह सकता। ये कोई मखसूस इशारा था। मेरे शुबे को इस बात से और भी तकवीत मिली कि आलिया ने अंगूठे को एक खास अंदाज में हरकत देकर उस इशारे का जवाब दिया। मैं आलिया को इस दलदल से निकालना चाहता था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पहले मुझे ये मालूम हो जाता कि उसकी जड़ें कितनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं। किसी कदावर दरख्त को उखाड़ना यूं भी बहुत मुश्किल होता है। वैसे मेरा ख्याल था कि उसे कोई खास अहमियत हासिल नहीं, वरना नीलम उसे यूं नजरअंदाज करके हरगिज ना जाती। वेटर ने खाना लगा दिया। हम चुपचाप खाते रहे। इस बार वेटर ने उसकी तरफ से बेनियाजी बरती थी, जबकि आलिया भी कुछ लापरवाह नजर आ रही थी। अचानक मेरे जहन में रोशनी की किरण सी फूटी। मैं उन दोनों के इशारों का मफहूम समझ गया था। आलिया और वेटर दोनों का ताल्लुक तंजीम से था। आलिया मुख्तलिफ नौजवानों के साथ वहां आती रहती होगी। उन्होंने आपस में जो इशारे किए थे, उससे मैंने नतीजा खस किया कि आलिया ने उसे मेरे बारे में कुछ समझाया है। खाने के बाद वो बोली, एक मिनट बैठो, मैं जरा घर फोन कर लूँ। वो चली गई तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये मासूम सी लड़की किस जंजाल में फंसी हुई है। वो कौन सा लालच है जिसने उसे इस तबाकुन तंजीम से वाबस्ता कर रखा है। अभी तक मुझे आलिया के बारे में कोई कारामद बात मालूम नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि आज का दिन शायद यूं ही बेमकसद घूमते फिरते गुजर जाएगा। अचानक हवा के झोंके से पेपर नैपकिन उड़कर मेज से नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाकर वापस रखना चाहा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। नैपकिन की दूसरी जाने बॉल पॉइंट से आलिया के लिए एक पैगाम लिखा हुआ था। उस पैगाम में किसी ने उसे फोन पर बात करने को कहा था। गोया वो घर के बजाय पैगाम भेजने वाली हस्ती को फोन करने गई थी, और वो हस्ती मेरी दानिश में नीलम ही हो सकती थी। मैंने दूसरा नैपकिन उठाया तो उसकी दूसरी तरफ भी कुछ लिखा था। ये किसी टिकट के बारे में था। मैंने नैपकिन इसी तरह रख दिए जैसे आलिया के जाने से पहले रखे थे। आलिया आई। उसने बिल मंगवाया। फिर होठों के किनारे पहुंचते हुए दोनों नैपकिन अपने पर्स में रख लिए। इस दौरान मैंने आलिया के चेहरे पर कोई तासुर उभरते नहीं देखा था। अंदाज सरसरी था, जैसे नैपकिन पर्स में रखना कोई खास बात ना हो। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे नजरें चार करते हुए झिझक रही हो। मुझे अंदाजा था कि वो इस वक्त जज्बाती कशमकश का शिकार है। शायद वो मेरी तरफ से बदगुमानी का शिकार हो रही थी। अगर वो मेरी एहसानमंद ना होती तो अब तक खतरनाक नागिन का रूप धार चुकी होती। क्या बात है आलिया, मैं देख रहा हूँ कि तुम खुश नहीं हो। अगर मेरी जात से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उसे छेड़ा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं सिकंदर साहब। शायद मेरी सोच ही गलत थी।
آپ واقعی ایک بہت اچھے آدمی ہیں۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپا کر مسکرا دی۔ میں نے فون پر بات کر لی ہے، آپ کو دوڑ نامی شہر میں پہنچنا ہوگا، تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس نے ایک رقعہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے رقعہ دیکھا، اس پر ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ کا پتہ اور فون نمبر درج تھا۔ میں وہاں سے ٹکٹ حاصل کر سکتا تھا، لہٰذا اب نیلم سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نمبر یقیناً اہم تھا اور شاید کراچی کی تمام سرگرمیوں کا مرکز یہی ہو۔ ہم ریسٹورانٹ سے باہر آ گئے۔ وہ مجھ سے رخصت ہو گئی اور میں خیام سنیما سے ٹیکسی لے کر سیدھا جمی کے پاس پہنچا۔ وہ میری صورت دیکھتے ہی توڑ گیا کہ آج میرے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ جمی میری ہی راہ دیکھ رہا تھا، مگر میرے پہنچتے ہی منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ میں اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو تو پہلے دودھ پتی کے ساتھ بسکٹ منگوا لو۔ حالانکہ اس وقت میں تمہارا مہمان ہوں۔ میں مسکرایا اور جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ مسکراتا ہوا چائے کے لیے قریبی ہوٹل والے سے کہنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چائے لیے وہ پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ارے، یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور بحث پر بھی مجھے خاصی کامیابی ہوئی ہے، میں بولا، اور پھر نسرین کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پیروں کے کمال کا تذکرہ کیا تو جیمی کو اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ کیا بات ہے؟ کیا تم اس کا کارنامہ سن کر حیران نہیں ہوئے؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ تم نے جیمی وانگ کی کوئی فلم نہیں دیکھی؟ بروسلی کا نام نہیں سنا؟ وہ تو ایک ہی لات مار کر دیوار توڑ دیتے ہیں۔ لیکن سکندر، اگر نسرین کچھ جانتی تو اس سے کچھ سیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی مفت کا استاد بہت جلدی سکھا دیتا ہے، جبکہ فیس لے کر سکھانے والے استاد سے تم اس ہنر کو سالوں میں بھی نہیں سیکھ سکتے۔ میں نے سر ہلا دیا، گویا میں نسرین سے کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ رات 10 بجے میں نے کال آفس سے عالیہ سے حاصل کیے ہوئے نمبر پر کال کی۔ چوتھی گھنٹی پر کسی نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا، لیکن دوسری طرف سے شاید ہم سے کوڈ ورڈز کی توقع کی جا رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے صرف مدعا بیان کیا تو وہ دوسری طرف سے حیرانی کا اظہار کیا گیا، لیکن نیلم اور عالیہ کا نام سننے کے بعد شاید وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جس وقت بھی آ جاؤ، ٹکٹ تیار ملیں گے۔ اگر چاہو تو اسی وقت آ جاؤ، صبح کے لیے کراچی ایکسپریس کے ٹکٹ بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، کہاں پر ہیں؟ تمہیں یہ ٹکٹ ہالیڈے کے ویٹر نمبر 37 سے ملیں گے۔ یہ کہہ کر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں جمی کے ساتھ ہالیڈے ان کی طرف روانہ ہوا۔ ہوٹل سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہفتے کی صبح کو ایک کاروں کا قافلہ جا رہا ہے۔ عالیہ اس قافلے کے ساتھ ہوگی۔ اگر ہم چاہیں تو کار کے ذریعے چلے جائیں گے، لیکن میں نے خاص مصلحت کے تحت ٹرین سے جانے کو ترجیح دی۔ خیال تھا کہ ہم ہوٹل سے ٹکٹ لے کر لوٹ آئیں گے، لیکن جس ویٹر نے ہمیں ٹکٹ فراہم کیے اس نے ہمارے لیے ایک ڈبل بیڈ روم کھول دیا۔ سامان اور کپڑے وغیرہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جناب۔ آپ یہ سمجھیں کہ پکنک پر جا رہے ہیں اور پکنک کے تمام لوازمات وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ بقیہ ہدایات میڈم نیلم خود دیں گی۔ اگر وہ صبح ہوٹل نہ آئے تو پھر نواب شاہ سے آپ کو ہدایات مل جائیں گی۔ بیٹا نے مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور نہ ہی ہم نے کچھ پوچھنے کا خطرہ مول لیا۔ ہم ہوٹل میں رک گئے۔ ہوٹل میں صبح ناشتے کے بعد میری اور جمی کی تصویریں لی گئیں اور چند منٹ میں ہمارے کارڈز بن کر آ گئے۔ پھر ہم کراچی ایکسپریس سے نواب شاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم نواب شاہ کے اسٹیشن پر اترے تو ہم سمیت 12 افراد وہاں اترے تھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا اپنا سامان اٹھا کر چلے گئے۔ کیا خیال ہے، ایک کپ چائے پی لی جائے جمی؟ ہاں، مجھے بھی چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ پلٹ کر مت دیکھنا باس، ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ 20 قدم دور ایک مشکوک آدمی موجود ہے۔ کچھ ایسا ہی منظر میرے سامنے بھی تھا۔ تم بھی پلٹ کر دیکھنے کی حماقت نہ کرنا۔ آپ کو عقابوں سے کوئی دلچسپی ہے جناب؟ یک عقب سے آواز آئی۔ کیوں نہیں، ہم خود عقاب ہیں۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا۔ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملایا۔ میرا نام دریا خان ہے صاحب، اسٹیشن سے باہر جیپیں کھڑی ہیں، NS 369 سے سفر کریں۔ بہادر خان ایک ہوشیار ڈرائیور ہے۔ باہر نکل کر میں نے نگاہ دوڑائی اور اس خاص جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں بھائی بہادر خان، ہم نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے۔ میں نے اونگتے ہوئے ڈرائیور کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اسے بیدار کیا۔ اپنا نام سن کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ سلام کے لیے اٹھ گیا۔ آپ کی مہربانی ہے صاحب، ہم کس قابل ہیں؟ دریا خان نے تمہاری کافی تعریف کی ہے۔ وہ تو مجھے لے ڈوبے گا، بہرحال جی، آپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم جیپ میں بیٹھے تو اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کتنا سفر کرنا ہے اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر میں بہادر خان سے کوئی سوال کرتا تو وہ شک میں پڑ سکتا تھا۔ اس کی پھولی ہوئی قمیض بتا رہی تھی کہ کوئی خطرناک آٹومیٹک ہتھیار اس نے شلوار کے نیفے میں اڑسا ہوا ہے۔
آدمی کو باتوں میں لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اس کے لواحقین کے بارے میں گفتگو چھیڑ دیں۔ بہادر خان یوں جلدی گھل مل گیا۔ نواب شاہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ جیپ اچھلتی ہوئی انجان راستے پر بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اتنی دیر کی گفتگو میں بہادر خان نے کام کی صرف دو باتیں بتائی تھیں۔ پہلی یہ کہ تنظیم کے نئے ممبروں کو لال حویلی میں ٹھہرایا جائے گا جو جنگل میں واقع ہے، جبکہ پرانے کارکن کسی اور جگہ قیام کریں گے۔ دوسری یہ کہ اوقاف کا کوڈ ورڈ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ بہادر خان کی ڈیوٹی جنگل کی حدود شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیں ایک جگہ اتار کر واپس چلا گیا اور وہاں سے ہمیں پیدل چلنا تھا اس وقت تک جب تک کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لیتا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کس طرف سفر شروع کیا جائے کہ اچانک درختوں کی آڑ سے دو قوی ہیکل آدمی برآمد ہوئے۔ ان کے جسموں پر فارسٹ گارڈ کی وردیاں تھیں اور ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھیں جن کا رخ ہمارے سینوں کی طرف تھا۔ ان کے چہروں کی صفائی بتا رہی تھی کہ ہماری کوئی بھی غلط حرکت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے؟ ہم عقاب ہیں اور عقابوں کے لیے شکار کی ممانعت نہیں ہوتی۔ جمی نے خود اعتمادی سے کہا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے شناختی کارڈ دکھاؤ۔ ہم نے کارڈز نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ ان میں سے ایک چند قدم دور ہٹ کر واکی ٹاکی پر کسی سے بات کرنے لگا۔ بات کر کے اس نے سیٹی بجائی تو ایک شخص دو گھوڑے لے کر نمودار ہو گیا۔ یہ گھوڑے اپنے راستے سے خوب واقف ہیں، لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو لال کوٹھی پہنچا دیں گے۔ 10 منٹ تک گھوڑے سر پر دوڑتے رہے۔ میں اور جمی دونوں خاموش تھے۔ اس وقت ہم میدانی علاقے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں کئی جگہوں پر ہم نے بورڈ لگے دیکھے جن پر واضح الفاظ میں لکھا تھا، یہاں شکار کھیلنا منع ہے۔ گھنا جنگل شروع ہوتے ہی گھوڑے خود بخود آہستہ ہو گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور لمحہ بلمحہ بڑھتا ہوا اندھیرا ماحول کو خوفناک بنا رہا تھا، لیکن وقفے وقفے سے مترنم قہقہے سنائی دیتے اور معلوم ہوتا تھا کہ جنگل میں منگل کا سماں ہے۔ گھوڑے ایک جگہ پہنچ کر خود ہی رک گئے۔ ابھی ہم گھوڑوں سے اتر بھی نہ تھے کہ اچانک ہی ایک جانب سے 3 حسین و جمیل لڑکیاں نمودار ہوئی اور ہمارے قریب آ گئیں۔ اگر آرام کرنا چاہیں تو حویلی میں چلے جائیں اور تھکان محسوس نہیں کرے تو کوئی ساتھی منتخب کر کے چاندنی رات کا لطف اٹھائیں۔ ان میں سے ایک لڑکی اپنے موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی، ہم فی الوقت صرف آرام کریں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے جواب دیا تو ان میں سے ایک نے کہا اور پھر پلٹ کر اپنی ساتھی سے بولی، نادرا، مہمانوں کو حویلی پہنچایا ہوں۔ نادرا مسکراتی ہوئی آگے آگے چل دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے جمی کی طرف دیکھا۔ آپ کو سانپوں سے تو ڈر نہیں لگتا؟ میں صرف انسان نما سانپوں سے ڈرتا ہوں جی، ویسے تمہیں ڈسنے کی عادت تو نہیں ہے؟ زیادہ نہیں، کبھی کبھی۔ جلدی ہم حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ حویلی میں چلے جائیں، اندر کوئی نہ کوئی میزبان لڑکی آپ کو کمرے تک پہنچا دے گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چل دی۔ سنو، جمی نے پکارا تو وہ رک گئی اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی میرا جینے سے جی بھر گیا نا تو تمہیں ایک موقع ضرور دوں گا۔ شکریہ، یاد رکھیے گا میں 51 ہوں۔ یہ نمبر ہے یا تمہاری عمر؟ میں نے مداخلت کی، سیدھی طرف سے نمبر، الٹی طرف سے عمر۔ یہ کہہ کر وہ ہوا کے لطیف جھونکے کی طرح چلی گئی۔ بک رہی ہے نا باس، 15 سال کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جیمی نے سرگوشی کی، ان چکروں میں نہ پڑو، ویسے لڑکی جب تک چاہے 15 سال کی رہ سکتی ہے، کوئی اس کے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ تجربہ بول رہا ہے شاید، نہیں مشاہدہ، میں نے کہا اور حویلی کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ لال حویلی شاید اس عمارت کا نام ہی تھا، ورنہ اندر داخل ہوتے احساس ہوا کہ وہ ایک قلعہ ہے۔ دروازے کے فوراً بعد ایک کشادہ ڈیوڑی تھی اور پھر ایک وسیع عریض صحن اور اس کے چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے۔ ایک میزبان لڑکی نے ہمیں ایک کمرے تک پہنچا دیا۔ کمرے کی آرائش دیکھ کر ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم ہالی ووڈ کے کسی فلمی سیٹ پر پہنچ گئے ہوں۔ واہ، مزہ آ گیا، کسی جنگل میں ایسی حویلی کے بارے میں صرف افسانے ہی پڑھے تھے میں نے۔ جمی نے کہا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بلند آواز میں بولنے سے منع کیا اور خود متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے کسی مائکرو فون کی تلاش تھی۔ کمرے کے وسط میں گول بیٹھ تھا جو یقیناً اپنے مرکز پر گھومتا بھی ہوگا۔ کمرے میں ضرورت کی تقریباً ہر شے موجود تھی۔ دیوار پر ایک تصویر آویزہ تھی جس میں ایک بڑا سا عقاب اڑتا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں کوئی تربیت یافتہ کمانڈو نہیں تھا، محض تجسس اور وطن پرستی کا جذبہ مجھے یہاں لایا تھا، ورنہ شاید میں قارون کا خزانہ ملنے کی توقع میں بھی یہاں نہ آتا۔ ہر طرف حسین و جمیل لڑکیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں آ کر واپس جانے کا راستہ ملنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوگا۔ فوراً ایک لڑکی اندر آ گئی۔ معاف کیجیے گا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میں اس کمرے کی میزبان ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نام؟ یہاں کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا، سب کا نمبر ہوتا ہے۔ میں 77 ہوں۔ 007 کی رشتہ دار معلوم ہوتی ہو؟
نہیں، وہ 54 کا بھائی ہے۔ اوہ! میری کھوپڑی گھوم گئی۔ میں نے تو اپنی دانش میں جیمز بانڈ کا حوالہ دیا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہاں اس نمبر کا بھی کوئی فرد موجود ہے۔ آپ کو حیرت ہوئی شاید؟ نہیں۔ اور نمبر 10 کس کا رشتہ دار ہے؟ شش! اس نے بیڈ پر آویزہ لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ بڑوں کا تذکرہ اس انداز میں مت کیجیے۔ اوہ سوری، میں نیا نیا ہوں نا۔ میں ہنس پڑا۔ ویسے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا، گویا کوئی 10 نمبر یا یہاں کے بڑوں میں بھی شمار ہوتا تھا۔ لڑکی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ میں نے ان نگاہوں میں ماحول سے اجنبیت بھی محسوس کی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہنے لگا کہ یہ لڑکی اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی ہے۔ وہ آنکھوں کی زبان سمجھنے میں ماہر لگتی تھی۔ میری نظریں پہچان گئی تو اس نے سر جھکا لیا۔ کیا آپ دونوں ایک ہی کمرے میں رہیں گے؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو میں باتھ روم میں سو جاؤں گا، جمی جلدی سے بولا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس نے فریج کھول کر خوش ذائقہ مشروب کے 2 گلاس ہماری طرف بڑھا دیے۔ ہم کل سے مسلسل سفر میں ہیں، اس لیے فی الحال تو آرام کرنا چاہتے ہیں۔ بوقت ضرورت تم جب چاہو ہم سے رابطہ کر سکتی ہو۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میری جستجو کا مفہوم پا گئی۔ اس نے بستر پر کھڑے ہو کر فانوس میں چھپا ہوا مائکرو فون آف کر دیا۔ تمہیں کیسا اندازہ ہوا کہ ہمیں مائکرو فون کی تلاش تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہاں آئے صرف چند ماہ ہوئے ہیں، لیکن میں بہت کچھ محض چھٹی حس کے سہارے سمجھ لیتی ہوں۔ ویسے مائکرو فون آف کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ تو پھر تم نے اسے آف کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں کہہ دوں گی کہ تم لوگوں کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، بلکہ تم لوگ پہلے سے میرے شناسا ہو۔ اوہ! وہ مسکراتی رہی۔ اس مہربانی کی وجہ نہیں بتاؤ گی؟ دل دکھانے والی باتیں مت کرو، میرا خیال ہے تم سب سمجھتے ہو۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، پھر ملاقات ہوگی۔ جمی باتھ روم چلا گیا، لڑکی باہر چلی گئی۔ وہ رات ہم نے نہایت سکون سے گزاری۔ صبح کو 777 آئی، اس نے ہمیں ناشتہ کرایا۔ جمی ٹہلنے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کے بعد 777 نے ہمیں پن کیے ہوئے چند کاغذات دیے۔ میں نے گہری توجہ سے ان کا مطالعہ کیا۔ یہ تحریر ایک ایسا زہر تھا جو پڑھنے والے کے ذہن میں انجیکٹ ہو سکتا تھا۔ میرا جسم ٹھنڈے پسینے سے بھیگتا رہا اور میں اس مسودے کو پڑھتا رہا۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے مضمون؟ اس نے پوچھا اور اوپر فانوس کی طرف دیکھا، جس میں لگے ہوئے مائکرو فون کو اس نے کمرے میں داخل ہوتے آن کر دیا تھا۔ شاندار! میں نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ کاش یہ پمفلٹ پورے ملک میں تقسیم ہو سکتا۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں جب تمام لوگ ہمارے ہم خیال بن جائیں گے، تب ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ انقلاب زندہ باد! میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور اسے اشارہ کیا کہ مائکرو فون بند کر دے۔ اس نے مائکرو فون آف کر دیا۔ 777، میں تمہارے لیے سوچتا رہا ہوں۔ میں نے لہجے کو بے حد مؤثر بناتے ہوئے کہا۔ شش! ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ میں جانتا ہوں گڑیا، لیکن جن باتوں کی اجازت ہے ان سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو یہاں رہنے پر مجبور ہوں۔ مجبوری نہیں بتاؤ گی؟ مجبوری کا کوئی بھی نام رکھ لو، وہ مجبوری ہی رہے گی۔ بس یہ سمجھ لو کہ میرے سارے خاندان کی زندگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ میں یہاں بطور میزبان کام کرتی رہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں کون سی مجبوری یہاں لے آئی، اور تمہاری آنکھیں بہت بولتی ہیں، انہیں خاموش رہنا سکھاؤ۔ ان کی زبان ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے بھی ایک مجبوری یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ تم پر تمہارے خاندان کی زندگی کا انحصار ہے، جبکہ میں اپنے ملک کی بقا اور اپنی قوم کی سربلندی کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں۔ میں ہر اس طوفان سے ٹکرا جانے کا عزم رکھتا ہوں جو میرے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بھی ایک ملک دشمن تنظیم ہے اور میں اسے نیست و نابود کرنے کے ارادے سے بے خطر اس آگ میں کود پڑا ہوں۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر خوفزدہ انداز میں بولی۔ اوہ، کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ احمقانہ بات ہے، پولیس والے مجھ سے ہوتے ہیں کیا؟ میرا مطلب تھا خفیہ پولیس۔ نہیں، میرا ان کے کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہاں کی رہنے والی ہو تم؟ گجرات کی۔ اس نے اداس ہو کر کہا اور پھر کیوں کھو گئی جیسے اپنے شہر کی کچی گلیوں میں اس کا ذہن بھٹکنے لگا ہو۔ میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان پر میری 3 جوان بہنوں کا بوجھ ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے اس خیال سے نرسنگ کا کورس کیا تھا کہ ملازمت کر کے پہلے اپنی بہنوں کی شادی کروں گی، پھر اپنے بارے میں سوچوں گی۔ نرسنگ ایک مقدس پیشہ ہے، میں دل و جان سے اس کو اپنانا چاہتی تھی۔ میں نے 3 سال تک گجرات کے سروس اسپتال میں نوکری کی۔ ایک روز میری ایک سہیلی نرس نے اخبار میں مڈل ایسٹ میں نرسوں کی ضرورت کا ایک اشتہار دیکھا۔ تنخواہ اتنی پرفریب تھی
کہ میں سوجھ بوجھ کی بینائی سے محروم ہو گئی۔ مجھے اپنے آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ میں نے درخواست بذریعہ ڈاک بھجوا دی۔ کئی عزیزوں نے میرے اس طرح تنہا ملک سے باہر جانے کو مناسب خیال نہ کرتے ہوئے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں تو ان دنوں ہر وقت تصور میں ریال ہی ریال گننے لگی تھی۔ والدین یہ سوچ کر آمادہ ہو گئے تھے کہ اس طرح وہ جلد سے جلد باقی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کر کے سکھی ہو جائیں گے۔ بہرحال میں یہاں پہنچ گئی۔ کیسے؟ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں ہر ہفتے اپنی خیریت کا ایک خط حویلی کے لیٹر باکس میں ڈال دیتی ہوں، جو دبئی سے ہوتا ہوا میرے والدین تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کے خطوط بھی مجھے باقاعدگی سے ملتے رہتے ہیں۔ ہر ماہ میری تنخواہ کا ڈرافٹ میرے والدین کو مل جاتا ہے، اسی لیے وہ مطمئن ہے، اور میں یوں مطمئن ہو کر یہ زہر پی رہی ہوں کہ اس طرح کم از کم میرے والدین کے ادھورے خوابوں کو ان کی مرضی کی تعبیر تو مل رہی ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہیں۔ 2 بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، تیسری کی بھی شادی عنقریب ہونے والی ہے۔ میں نے یہ سودا اس لیے منظور کر لیا کہ ان لوگوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ 1 سال بعد مجھے یہاں سے واپس بھیج دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو میں ان پر اعتماد کرنے پر مجبور ہوں۔ کیسی قید ہے، کیسی بے بسی ہے۔ میں یہاں سے فرار ہو سکتی ہوں، لیکن ہونا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ میں تمہیں اس کی وجہ بتا چکی ہوں۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ دعا۔ وہ بڑے کرب سے مسکرائی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ دوا۔ کیسی دوا؟ جو اس رشتے ہوئے ناسور کو درست کرنے میں مدد دے سکے۔ یہ تنظیم ہماری قوم کے لیے ایک ناسور ہی تو ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم مجھے معلومات فراہم کر سکتی ہو، جس سے استفادہ کر کے میں اس کی جڑیں کاٹ سکتا ہوں۔ میں زیادہ نہیں جانتی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ 2-4 ماہ بعد یہاں اسی طرح نوجوانوں کا اجتماع ہوتا ہے، راگ رنگ کی محفلیں سجتی ہیں، اور اس قسم کے پمفلٹ تقسیم ہوتے رہتے ہیں جن کا مطالعہ کر کے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تم نے کچھ بڑوں کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ ان میں سے کوئی کبھی کبھار ہی یہاں آتا ہے۔ کیا یہاں تمہاری طرح اور مجبور لڑکیاں بھی موجود ہیں؟ کیا وہ بھی ہم سے تعاون کر سکتی ہیں؟ یہاں بیشتر لڑکیاں ایسی ہیں، لیکن سب اپنے اپنے خول میں بند ہیں، ڈرتی ہیں کہ کہیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مائکرو فون آن کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی دکھائی دی، جس نے اس سے کہا کہ رقص شروع ہونے والا ہے، اس لیے فوراً اس کمرے میں پہنچا جائے۔ 777 نے اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ جیمی کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اسے کمرے سے گئے بہت دیر ہو چکی تھی، اور اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میرے دل میں وسوسے جنم دینے لگے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو گیا ہو۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اسے باہر ہی کیوں جانے دیا۔ لڑکی مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ یہ کاسٹیوم ہال ہے، اس لیے کوئی سا بھی لباس منتخب کر لیجئے، آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی روپ دھار سکتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے مجھے کبھی اس قسم کے رقص میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ البتہ انگریزی ناولوں میں یا کہانیوں میں اس رقص کے بارے میں ضرور پڑھا تھا، جس میں لوگ اپنی اصلیت چھپانے کے لیے عجیب اور مذاقہ خیز لباس پہنتے ہیں یا روپ دھار لیتے ہیں۔ میں اس قسم کے رقص میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن 777 کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس رقص میں شرکت بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے لیے ایک لباس منتخب کیا اور اسے زیبتن کر کے رقص کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے میں موجود بہت سے لوگوں کے چہروں پر نقابیں نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ بعض لوگ درندوں کے روپ میں بھی تھے۔ میں نے ایک لڑکی دیکھی جس نے چیتے کی کھال جیسا لباس پہن رکھا تھا اور اپنے چہرے پر چیتے کا خول چڑھا کر وہ ادھر ادھر تھرکتی پھر رہی تھی۔ کمرے میں موسیقی کا طوفان آیا ہوا تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ طبلے کی تھاپ بڑی ہی وحشیانہ لگتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے تاریخ براعظم کے کسی وحشی قبیلے کی تقریب میں شرکت کر رہا ہوں۔ 777 میری پارٹنر تھی۔ ہم دیر تک رقص کرتے رہے، حتیٰ کہ جسم کا جوڑ جوڑ دکھنے لگا۔ رات کے نہ جانے کس پہر ہنگامہ ختم ہوا، تب کہیں جا کر سکون محسوس ہوا۔ دوران رقص بھی جیمی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اگر وہ نظر آتا تب بھی میں اسے پہچان نہیں سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی کسی نہ کسی بہروپ میں ہوتا۔ لیکن وہ کم از کم مجھ سے رابطہ تو قائم کر ہی سکتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے چہرے پر آدھی نقاب ڈالی تھی۔ میں چونکہ پہلے سے ہی میک اپ میں تھا، اس لیے مجھے اپنے موجودہ حلیے کے سلسلے میں کوئی پرواہ نہ تھی۔ 777 مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تو میں بستر پر لیٹا اور جیمی کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جیمی رات بھر نہیں آیا۔ اس کا اندازہ مجھے صبح کے وقت ہوا۔ اس کا وہ بستر بے شکن رہا تھا، جسے میں نے خاص طور سے اس کے لیے اپنے ہی کمرے میں لگوا لیا تھا۔ میں جیمی کے بارے میں رات کوئی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اب تو اندیشے میرے لیے جان لیوا ثابت ہونے لگے تھے۔ میں دعا کرنے لگا کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو، کہیں وہ بے نقاب نہ ہو گیا ہو،
کہیں اس سے کوئی حماقت نہ سرزد ہو گئی ہو۔ ناشتے کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 777 ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وسوسے لا خیالی پہ کر سہی، لیکن وہ میرے حواس پر چھا گئے اور مجھے بری طرح خوفزدہ کرنے لگے۔ میں کمرے میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ دروازے پر آہٹ سن کر میں نے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ آنے والی 777 ہوگی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ دروازے میں کھڑی ہستی 777 نہیں تھی۔ جسمانی ساخت سے وہ 99 نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ ٹرے میز پر رکھ کر وہ بے تکلفی سے بیٹھ گئی اور جب بولی تو میرے ذہن میں زور زور سے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نادیدہ خطرے کا احساس میرے لاشعور میں گونجنے لگا، کیونکہ صورت سے نہیں تو آواز سے شاید میں اسے لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ نیلم تھی۔ اس نے میک اپ کر رکھا تھا۔ 777 دوسری جگہ مصروف ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ اوہ، کوئی بات نہیں۔ میں نے لہجہ بدل کر جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھے میری آواز سے پہچان لے۔ میں سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ گہری توجہ سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نیلم ہوں، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میں ساکت بیٹھا رہا، جیسے یہ نام میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ میری آنکھوں یا میرے انداز سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہونے پر غالباً وہ مایوس ہو گئی تھی۔ عالیہ نے آپ کا تذکرہ کیا تھا، اس نے قدر نرم آواز میں دوسرا تیر پھینکا۔ 777 نے بتایا تھا کہ یہاں نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ پھر کچھ لوگ اس پابندی سے مستثنا بھی ہیں، اور تم ان میں سے ایک ہو۔ ہاں، مجھے خوشی ہے کہ تم ایک محتاط آدمی ہو۔ نوجوانوں کو ہمیشہ محتاط ہی رہنا چاہیے، اس طرح بڑھاپا خیریت سے گزر جاتا ہے۔ فلسفہ؟ میں بھی ہنسنے لگا۔ ہم ناشتہ کرنے لگے۔ میرا ذہن نیلم کی آمد، 777 اور جیمی کی گمشدگی اور ناقابل فہم صورتحال میں الجھ کر رہ گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ کراچی میں ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ عالیہ سے طے شدہ وقت پر مجھے ایک ہنگامی صورتحال کے لیے کہیں جانا پڑا۔ میں یہ سمجھا تھا کہ تم نے شاید مجھ سے ملنا پسند نہیں کیا۔ کراچی میں کیا کرتے ہو؟ انگلیوں کا کمال دکھاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایک دفتر میں ٹائپسٹ ہوں۔ اوہ۔ اب وہ مجھے مزید توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ انگلیوں کا کمال دکھانے والی بات نے اس کے ذہن میں میری یاد تازہ کر دی ہوگی۔ میرے چہرے پر بڑا ہی بے داغ میک اپ تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ پہچاننے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال درست نکلا۔ جلدی اس کی آنکھیں معمول پر آ گئی اور ان میں تیرتے ہوئے شک و شبے کے سائے ڈوب کر غائب ہو گئے۔ وہ مجھ سے مختلف سوال کرتی رہی۔ میں اسے کبھی مذاق اور کبھی سنجیدگی سے جواب دیتا رہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے مطمئن کرنے میں کامیاب رہا تھا یا نہیں، لیکن وہ مجھ سے متاثر ضرور ہو گئی تھی۔ رات رقص میں تم واحد آدمی تھے جس نے آدھی نقاب پہنی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ اب میں اتنا بدصورت بھی نہیں ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر یوں اس بات میں سر ہلائے جیسے میرے جواب سے مطمئن ہو گئی ہو۔ 777 کیسی رہی؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ اس بات کا اندازہ تمہیں آدھی نقاب پہننے سے ہو جانا چاہیے تھا۔ تمہیں دیکھ کر میں یہی سمجھا تھا کہ میرا آدھی نقاب والا حربہ کامیاب رہا ہے اور تم شاید مجھ سے متاثر ہو کر کھینچی چلی آئی ہو۔ تم حسن پرست لگتے ہو، بشرطے کہ حسن میری سرپرستی قبول کرے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی اور دیر تک ہنستی رہی۔ عالیہ نے واقعی کمال کا آدمی منتخب کیا ہے۔ خود کو محفوظ رکھنا ممکن ہے کسی وقت کسی ایسی ہستی کی نگاہ انتخاب تم پر پڑ جائے جو تمہارا آئیڈیل ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں؟ آئیڈیل اگر بوڑھا ہو جائے تو بلغمی کھانسی اس کی قدر و قیمت گھٹا دیتی ہے۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنستی۔ میں اس کے حسن سے محصور تھا۔ وہ میری دیکھی بھالی لڑکی تھی۔ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اسے دھتکار دیا تھا کیونکہ وہ مجھے یکیک ہی کریا نظر آنے لگی تھی۔ پھر میں نے اس پر چادر ڈال کر اسے کسی اچھی بچی کی طرح سو جانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہی لڑکی ایک نئے روپ میں میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ تاہم اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا تھا کہ در حقیقت وہ ایک حسین ناگن ہے جو موقع ملتے ہی مجھے ڈس سکتی ہے۔ میں اس کا سر کچل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ابھی شاید قدرت کو اس کی زندگی کے کچھ اور شب و روز منظور تھے۔ میرا ایک ساتھی بھی کراچی سے میرے ساتھ آیا تھا۔ اوہ، کیا نام ہے اس کا؟ جمی۔ وہ بالائی منزل کے ایک روم میں ہے۔ تب تو ٹھیک ہے۔ میں سمجھا تھا کہ شاید وہ رسی توڑا کر بھاگ گیا ہے۔ ہماری رسیاں اتنی بھی کمزور نہیں ہیں۔ میں نے رقص کے دوران تمہاری آدھی نقاب کا مطلب سمجھ لیا تھا، تو گویا میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ وہ چپ رہی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحوں تک عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ تجسس کے دریا میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میرا جواب تمہیں ہاتھ پاؤں ڈالنے پر مجبور کر دے گا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں۔
کیا تمہارا جواب نفی میں ہے؟ یہی تو تجسس ہے، میں خود بھی اسی تجسس میں مبتلا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور تبسم کی بجلیاں بکھیرتی چلی گئی۔ میں دیر تک میز کے قریب کھڑا کھلے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، جہاں سے دائیں جانب گھومنے کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ جمی کے بارے میں جان کر مجھے بڑی حد تک اطمینان ہو گیا تھا۔ بات بھی کچھ کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ اسے خاص طور سے الجھا کر مجھ سے دور کیا گیا ہے تاکہ ہمیں الگ الگ پرکھا جا سکے۔ جمی ایک ذہین نوجوان تھا، اس لیے مجھے توقع تھی کہ وہ بھی اپنے بارے میں ٹٹولنے والے کو مطمئن کرنے میں کامیاب رہا ہوگا۔ ناشتے کے بعد ایک سرکولر آ گیا۔ میں نے بیڈ پر لیٹ کر اسے پڑھا۔ تحریر تھی یا انگارے؟ میری نس نس میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ اتنی نفرت، اتنی بغاوت، اتنا زہر! میں کانپ کر رہ گیا۔ اگر میرے دل میں وطن کی سچی محبت نہ ہوتی تو شاید میں متاثر ہو گیا ہوتا۔ تحریر بظاہر تو حکمرانوں کے خلاف تھی، لیکن اس کی آڑ میں وطن کی جڑیں کاٹنے کی جو تدبیر چھپی ہوئی تھی، میں اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ حکمران تو آتے جاتے رہتے ہیں، وطن ان کی طرح ناپائیدار نہیں ہوتا۔ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ سوچتے سوچتے میرے سر میں شدید تکلیف ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سو گیا۔ دوپہر کے وقت ایک نرم و نازک ہاتھ نے مجھے جگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے آنکھیں کھول کر کھانے سے معذرت کر لی اور کہا کہ مجھے شام تک سونے دیا جائے۔ شام کو اٹھا تو تیار ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ نیلم آ گئی۔ رقص 9 بجے شروع ہوگا، تب تک کچھ پینا پسند کرو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں رقص سے پہلے کچھ نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ بھر کر رقص کرتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے کوئی انسان رقص سے لطف اندوز نہ ہو رہا بلکہ ملک شیک کی مشین چل رہی ہو۔ ایک ٹائپسٹ کی حیثیت سے تمہارا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ کیا تم واقعی محض ایک ٹائپسٹ ہو؟ اگر میں کوئی مشکوک ہستی ہوں تو اس وقت یہاں کیوں موجود ہوں؟ اوہ، تم تو برا مان گئے، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ نیلم۔ تم لوگوں کا یہ اجتماع مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس سے تعیش پرستی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ہمیں ٹھوس کاموں میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتی ہوں۔ میں محسوس کر چکی ہوں کہ تم کاز کو اہمیت دینے والے آدمی ہو، تفریح میں ٹائم ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن بعض معاملات میں ہم بھی مجبور ہیں، دوسروں کے ہاتھوں۔ ہم تو پھر ہم میں اور کھلونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، یہ وسائل ہمیں دوسروں سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس سے فی الحال تو اختلاف ہے۔ ایک کے ہاتھوں سے نکل کر دوسرے کے ہاتھوں میں جانے سے کیا فائدہ؟ رہے تو کھلونے کے کھلونے ہی نا۔ کچھ دن اور صبر کر لو، پھر شاید تم میرے ہم خیال بن جاؤ گے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے جسم میں ایک برقی لہر سی دوڑ گئی۔ اس کے لمس سے مجھے یوں لگا جیسے کوئی ناخن چھو کر گزری ہو۔ میرے ذہن میں ماضی کے کئی مناظر یکے بعد دیگرے گردش کرتے چلے گئے۔ آؤ چلے، باتوں میں بہت وقت ضائع ہو گیا، اب ہمیں رقص والے کمرے میں جانا ہوگا۔ جس وسیع کمرے کو بطور بال روم استعمال کیا جا رہا تھا، وہاں وہی راشیانہ رقص جاری تھا۔ آج بھی لوگ کاسٹیوم میں تھے۔ میں نے آدھی نقاب سے چہرے کا نچلا حصہ چھپا لیا۔ نہ جانے کیوں نیلم نے بھی میری تقلید میں اپنے آدھے چہرے پر نقاب ڈالی تھی۔ ڈرم کی آواز پر یوں لگتا تھا جیسے گرم گرم دلدل کھول رہی ہو، کمرے میں بغاوت کا لاوا پک رہا ہو۔ اچانک رقص کرنے والوں میں ایک شرارت سے لپکتا نظر آیا۔ میں توجہ سے اس طرف دیکھنے لگا، لیکن وہ شخص تو چھلاوا لگتا تھا، اس پر نگاہ ٹھہرانا دشوار تھا۔ ابھی وہ اس لمحے ایک کونے میں ہے تو اگلے ہی لمحے دوسرے کونے میں پل بھر کے لیے نظر آتا، پھر کمرے کے وسط میں متحرک دکھائی دیتا۔ پارے کی طرح اس کا پورا جسم تھر تھرا رہا تھا۔ اس کی تیزی اور پھرتی قابل دید تھی۔ سب اپنا رقص بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نیلم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ بھی دلچسپی سے اس شرارے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش کی چمک تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو اسی لمحے وہ بھی میری طرف متوجہ ہو گئی۔ ہماری نظریں چار ہوئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی آنچ محسوس کی۔ نہ جانا اس کے دل میں کون سی خواہش تھی کہ اس کا عکس آنکھوں میں بھی ابھر آیا۔ جو نوجوان سرخ لبادے میں سرتاپا لپٹا شرارہ بنا کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں پر بھی سرخ رنگ مل رکھا تھا۔ یک وہ ہماری طرف آیا۔ وہ اندھا دھند چلا آ رہا تھا۔ میں سامنے سے ہٹ گیا۔ نیلم بھی دور ہو گئی تاکہ وہ اس سے ٹکرانے نہ پائے۔ اس کا ایک لہراتا ہاتھ میرے سینے سے چھو گیا۔ میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو میری جیب پر ایک سرخ نشان پڑ گیا تھا۔ اس کی انگلیوں سے رنگ اتر کر سفید قمیص کو داغدار کر گیا تھا۔ شرارہ دروازے سے نکل کر غائب ہو گیا۔ دیر تک اس کی غیر موجودگی میں تعریفی انداز میں تالیاں بجتی رہیں، پھر سب اپنے اپنے رقص میں کھو گئے۔ میں نیلم کے ساتھ رقص کرتا رہا۔ رات 3 بجے کے بعد یہ محفل ختم ہوئی تو نیلم مجھے میرے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یک میری نگاہ جیب پر لگے ہوئے سرخ دھبے پر جم گئی۔ میری انگلیاں اپنی جیب میں رک گئی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ میری جیب میں طے کیے ہوئے کاغذ کا ایک ٹکڑا برآمد ہوا جس پر لکھا تھا: باس، میری فکر مت کرنا، میں ٹھیک ہوں۔ تمہارے لیے ایک خوفناک اطلاع ہے،
انہی کمروں میں قرۃ العین بھی قید ہے۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا جمی کے رقے کو گھور رہا تھا اور میرے دماغ میں آندھیاں سے چلنے لگی تھی۔ قرۃ العین؟ میں نے زیر لب کہا۔ نواب یامین کی اکلوتی بیٹی قرۃ العین، میری بہن؟ تو نیلم اس بار اسے اغوا کر کے لانے میں کامیاب ہو گئی؟